बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आतिश नमरूद से सही सलामत बाहर तशरीफ़ लाने के बाद नमरूद के साथ क्या मनाजरा हुआ। दौरान सफ़र मिस्र में हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ क्या नाखुशगवार वाक़या पेश आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नाफरमान और मुती बीवी के साथ हुई तो आप अलैहिस्सलाम का रद्द अमल क्या था। आज के प्रोग्राम में हम तज़किरा करेंगे सख्तियों और मसाइब के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे फरमाता है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर कैसे की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को राह खुदा में क़ुरबान करने का मुकम्मल वाक़या क्या था। तकबीरात तशरीक़ का पस मंज़र क्या है। नाज़रीन किराम, सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का दिल मक्के से उचाट हो गया और उन्होंने शाम की सिमत जाने का फ़ैसला कर लिया। बनु जरहम ने आपस में मशवरे के बाद आपको इस इरादे से रोका और उनका निकाह अम्मारा बिनते सईद बिन उसामा बिन अकील से कर दिया जो अमालका से थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिलने आए तो अम्मारा ने कुछ ऐसी तुर्श रोई से गुफ्तगू की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी बद अखलाक़ी से परेशान हो गए और घर से जाने से पहले कहा कि इस पीरे मर्द से कहना कि अपने घर का दरवाज़ा बदल दे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तलाक़ देकर सैयदा बिनते मज़ाज़ बिन अम्र जरहमी से शादी की। एक अरसे के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए तो सैयदा ने बड़ी खुशी से इस्तकबाल किया, वज़ू कराया, दूध, गोश्त और खुरमा पेश किया और माजरत की कि गेहूँ यहाँ पैदा नहीं होता इसलिए हम भी यही खाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और जाते हुए फरमाया कि जब तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम कहना और बताना कि अब तुम्हारे घर का दरवाज़ा अच्छा है, मुझे पसंद आया है, तब्दील न करना। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब घर वापस आए तो सैयदा ने कमाल ताज़ीम से माजरा कह डाला। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे बाप थे, मुझे हिदायत कर गए हैं कि मैं तुम्हें अपने से कभी जुदा न करूं। इब्न जरीर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस आयत के ज़िम्न में रिवायत करते हैं कि जो अल्लाह करीम ने ज़ुबान दराज़ी, कत्ल, जुल्म वग़ैरह हराम किया है, अगर तो वो कोई भी ऐसा काम यहाँ करेगा तो अल्लाह करीम के अज़ाब अलीम का हक़दार होगा। उसकी मिसाल तुब्बा हमीरी है जो काबे के इरादे से आया था, हत्ता कि वो किराउल गमीम में था कि अल्लाह करीम ने ऐसी तेज़ हवा चलाई कि खड़ा होने वाला बैठ गया और बैठा हुआ लेट गया। इसी तरह असहाबुल फील के वाक़े ने अल्लाह करीम के अज़ाब को आवाज़ दी। इमाम इब्न शैबा, अब्द बिन हमीद वग़ैरह लिखते हैं कि मक्का में बुराइयों को भी कई गुना किया जाता है जिस तरह नेकियों को कई गुना किया जाता है। और इमाम अब्द बिन हमीद हज़रत अबुल हुज्जाज से इस आयत के तहत रिवायत करते हैं कि जो शख्स मक्के में बुराई का इरादा करता है अल्लाह करीम उसका गुनाह लिख देते हैं। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल मुसन्नफ़ में लिखते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो फ़रिश्तों का कलाम न सुनने पर आप अलैहिस्सलाम को वहशत हुई। उन्होंने बारगाहे जनाब में शिकवा किया तो अल्लाह करीम ने उन्हें मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ मुतवज्जे किया। आप अलैहिस्सलाम एक कदम के साथ शहर और सहरा तय कर देते थे। हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम मक्का पहुँच गए, अल्लाह करीम ने जन्नत से याकूत उतारा और वो अब भी बैतुल्लाह की जगह पर है। फिर अल्लाह करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने उसकी तामीर फरमाई। बैतुल्लाह को बैतुल अतीक, आज़ाद या कदीम घर भी कहा जाता है। काजी बैज़ावी ने तफसीर कशाफ के हवाले से लिखा है कि बैतुल्लाह को बैतुल अतीक इसलिए कहा गया कि ये बड़े बड़े सरकशों से
محفوظ اور آزاد رہا جو اس کے انہدام کے درپے تھا۔ حضرت معمر نے حضرت ابان سے روایت کیا کہ بیت اللہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں اتارا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے اس کے 7 چکر لگائے حتیٰ کہ قوم نوح کو غرق کر دیا گیا۔ بیت اللہ کی دیواریں بھی مفقود ہو گئیں، صرف بنیادیں باقی تھیں۔ طوفان نوح اور کعبے کے بارے میں کتاب خمیس میں ابن حشام سے روایت ہے کہ طوفان کا پانی کعبے میں نہیں پہنچا تھا بلکہ کعبے کے چاروں طرف آ کر ٹھہر گیا اور خود کعبہ فضائے آسمانی میں معلق ہو گیا۔ اس روایت کی بنیاد وہ حدیث ہے کہ اس وقت کعبہ وہی خیمہ تھا جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اتارا گیا، اور تفسیر کشاف میں یہ قول بھی ہے کہ طوفان نوح کے وقت یہ یاقوتی خیمہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا تعین کرایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی تعمیر کرنے کی جگہ اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہرانا، میرے ساتھ کسی کو، اور صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا کہ وہ آئیں گے اس کے پاس پاپیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر جو آتی ہے ہر دور دراز راستے سے۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آسمان کے ملائکہ کی طرح زمین والوں کے لیے بھی ایک گھر تعمیر کرو جس میں وہ میری عبادت کریں۔ اس حکم کے ساتھ ہی بیت اللہ شریف کی جگہ بھی بتا دی جو آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی مقرر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کی تفصیل میں جائیں، بیت اللہ کی اہمیت کے بارے میں چند اہم چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ کریم کے یہاں بیت اللہ کا مقام شرف کیا ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا ناحق تو ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ اس قدیم بیت اللہ کی تعمیر کی ہدایت خود اللہ کریم نے بذریعہ وحی فرمائی تھی، اور اس کی مکانیت روئے زمین پر ویسی ہے جیسے آسمان پر بیت المعمور کی ہے۔ تفسیر فیوض الرحمن کے مطابق آسمان و زمین کے 2 حصوں نے آتینا طائعین کے جواب میں سب سے پہلے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ہم بخوشی حاضر ہیں، اور اللہ کریم کی رحمت اور پاس ادب نے انہیں بیت اللہ اور بیت المعمور بنا دیا۔ بیت اللہ کی جگہ کے تعین کے بارے میں چند روایات ملتی ہیں۔ مستدرک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جگہ کے اوپر ایک بادل دیکھا جو سر کی مثل تھا۔ اس نے کلام کیا کہ اے ابراہیم، میرے سایہ پر یا میری مقدار کے مطابق تعمیر کرو، اس سے زائد یا کم نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے تعمیر کر دی۔ اسی واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے۔ صدی سے ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کریم نے ایک ہوا بھیجی جسے ریح الخجوج کہا جاتا ہے، اس کی 2 پر اور سر سانپ کی مانند تھا۔ اس ہوا نے بیت اللہ کے ارد گرد صفائی کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دیوانیں بنائیں حتیٰ کہ حجر اسود کی جگہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی خوبصورت سا پتھر لائیں۔ آپ ایک پتھر لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہ آیا۔ آپ پھر تلاش میں گئے، ادھر جبریل امین جنتی حجر اسود لے آئے۔ وہ سفید پھول کی طرح سفید یاقوت تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لایا ہے؟ فرمایا جو تم سے زیادہ چست ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ طوفان نوح کے وقت اللہ کریم نے حجر اسود کو ابو قبیس پہاڑ کو بطور امانت دیا اور حکم دیا کہ جب تو میرے خلیل کو میرا گھر بناتے ہوئے دیکھے تو اس پتھر کو ان کے لیے اپنے سائے میں نکال دینا۔ چنانچہ صدیوں بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی اور اس جگہ پہنچے جہاں حجر اسود نے نصب ہونا تھا، تو پہاڑ ابو قبیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ اے ابراہیم، رکن یعنی حجر اسود یہاں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو قبیس نے کہا کہ اے ابراہیم، رحمان کے دوست، آپ کے لیے میرے پاس ایک امانت ہے، اس کو لے لیجئے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ دونوں حجر اسود اور مقام ابراہیم قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور یہ دونوں عظمت اور بڑائی میں ابو قبیس پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ اس وقت یہ ان لوگوں کی گواہی دیں گے جنہوں نے ان کا حق ادا کیا ہوگا، یعنی ان کی زیارت اور بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور عہد الست لیا تو انہوں نے اقرار کیا، اور قلم نے ان کا یہ اقرار لکھ لیا، اور اس کے بعد یہ اقرار نامہ حجر اسود میں رکھ لیا گیا۔ اس لیے اب جو بھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے وہ دراصل اس کے اقرار کا عہد اور تجدید ہوتی ہے کہ حجر اسود عہد نامہ الست کا امین ہے۔ قصص الانبیاء میں ابن حبان کی روایت ذکر ہوئی ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر کعبہ فرما رہے تھے تو ذوالقرنین بادشاہ کا گزر ہوا اور پوچھا کہ کس نے اسے اس گھر کے بنانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے حکم دیا ہے۔ تو بولا کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ 5 مینڈوں نے جو وہاں موجود تھے شہادت دی کہ اللہ کریم نے انہیں حکم دیا ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین ایمان لے آیا۔ صحیحین میں ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم دیکھتی نہیں کہ تیری قوم نے جب کعبے کی تعمیر کی تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا۔ انہوں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیوں نہیں فرما دیتے؟ فرمایا، اگر تیری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ضرور کرتا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جڑائی کا کام کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا اٹھا کر آپ کو دیتے تھے۔ ساتھ ساتھ اپنے رب سے یہ دعا بھی کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب یہ کام ہمارا قبول کر، بے شک آپ سمیع و علیم ہو۔ جب دیوار بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے، جسے اب مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اسی مقام ابراہیم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو مصلی بناتے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے البقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ خانہ کعبہ جب تعمیر ہونے کے قریب پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اچھا خوبصورت پتھر لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھوں، تاکہ لوگوں کو امتیاز باقی رہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ابو قبیس پہاڑ نے آواز دی کہ میرے پاس تمہاری امانت ہے، لے لو۔ بعض نے کہا کہ جبریل امین حجر اسود لائے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین اکرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور ذکر ہو رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور
تعبیر کعبہ کا۔ بیت اللہ کے بننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب حکم باری تعالی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بآواز بلند کہا، اے لوگو، بے شک اللہ کریم نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے اور تمہیں اس کی زیارت و حج کے لیے بلاتا ہے، لہٰذا تم آ جاؤ۔ حجر اسود کے بارے میں 3 حدیث مبارکہ قابل ذکر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم قیامت کے روز حجر اسود کو اٹھائیں گے، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور جس نے حق کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونا غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ تعمیر مکمل ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یمن کی طرف منہ کر کے دعا مانگی اور لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے بلایا تو یہ جواب ملا، لبیک اللہم لبیک۔ پھر شام کی طرف منہ کر کے یہی کہا تو یہی جواب ملا۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کے مقام تک پہنچے تو جبل ابو قبیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ آپ کے لیے میرے پاس ایک امانت ہے، اور اس نے آپ علیہ السلام کو حجر اسود عطا کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے رکھا، حج کا اعلان کیا، اور یوم ترویح کو جبریل امین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ پانی سے سیراب ہوں، پس اسے الترویح کا نام دیا گیا۔ قربانی انسانی تاریخ کا ایک لازوال واقعہ ہے۔ ایک طرف یہ عبد اور معبود کے نادر بھید پر روشنی ڈالتا ہے، اور دوسری طرف مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پر گواہ ہے کہ بڑھاپے کی اکیلی اولاد کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے رب مجھے نیک فرزند دے، سو ہم نے اسے نیک فرزند کی بشارت دی۔ اور جب وہ بیٹا اس کی ساتھ دوڑنے کی عمر تک پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جی، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ امام بغوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے لگے اور کاموں میں مددگار ہوئے تو یہ حکم ہوا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر با اختلاف 13 سال یا 7 سال تھی۔ ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں یا حضرت اسحاق علیہ السلام، اس بارے میں اختلاف ہے۔ اہل کتاب کے مطابق یہ اسحاق علیہ السلام ہیں، اور مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ان کی طرف گئی ہے۔ صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا یہی قول ہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ، جن کی نظر میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر کے قربانی کی منت پوری کی تھی۔ تابعین میں سے کعب احبار، سعید بن جبیر، قتادہ، مسروق، اکرمہ،
عطا، مقاتل، زہری اور صدی کے مطابق ذبی اللہ اسحاق علیہ السلام ہیں، جبکہ سعید بن مسیب، شعبی، حضرت حسن بصری، مجاہد، ربی بن انس اور محمد بن قاب کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جن کے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یعنی ذبح کا حکم اس کے لیے ہے جس کی خوشخبری دی ہے، اور قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے سوا کسی کی خوشخبری نہیں ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے بشرناہ باسحاق۔ اس کے علاوہ ان کی دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو لکھا گیا تھا، من یعقوب اسرائیل اللہ بن اسحاق ذبی اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ۔ امام سہیلی بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبی اللہ مانتے ہیں، اور آیت فلما بلغ معہ السعی سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو مکے میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام شام میں، پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ وہ جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے؟ جن کے نزدیک اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے بعد دی گئی ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مذبوح اور ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں ارشاد فرمایا جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی، تو اسحاق علیہ السلام کیسے ذبح ہو سکتے ہیں حالانکہ ان کو بیٹے کی بشارت دی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کی دو دلیلیں اور بھی ہیں۔ ایک وہ مینڈھا جس کی قربانی کی گئی، اس کے سینگ کعبۃ اللہ میں آویزہ ہیں، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبضے میں تھے، اور عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف کی جنگ میں جب کعبے کو آگ لگی تو یہ جل گئے۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بچپن میں تو رہے ہی شام میں ہیں، اور مکے کی طرف تو ان کے سفر کا ذکر نہیں ملتا۔ ابن کثیر کی غیر مبہم رائے میں ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے یا ابن الذبیحین کہہ کر پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متقدمین کا اس میں اختلاف ہے کہ ذبح ہونے والے کون سے بیٹے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں روایات مروی ہیں، اگر یہ دونوں صحیح ہیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، البتہ قرآن کے سیاق و سباق سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ذبح ہونے والے اسحاق علیہ السلام ہیں۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ ذبیح اللہ ہونے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں کیونکہ آپ ہی نے اللہ کریم کا گھر بنایا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو شام میں تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اس لیے کہ آپ نے اسے اور اس کی والدہ کو بھی نکالا تھا، اور اس وقت وہ لڑکے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مرد تھے اور ان کے ہاں اولاد بھی تھی۔ امام المؤرخین المسعودی لکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ یوں ہو سکتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم حجاز میں ملا تو ذبیح یقیناً اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حجاز میں کبھی قدم نہیں رکھا، اور اگر یہ حکم شام میں ملا ہو تو بلا شبہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ٹھہرے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شام سے نکلنے کے بعد پھر کبھی واپس نہیں گئے۔ صاحب تبیان القرآن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں چند دلائل یوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ صابرین میں ہے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ذبح ہونے پر صبر کیا۔ پھر سورہ مریم میں فرمایا اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں، وہ وعدے کے بہت سچے تھے اور وہ رسول اور نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد اس لیے فرمایا کہ انہوں نے والد سے کیا ہوا صبر کا وعدہ
پورا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر تورات سے ثبوت یوں پیش کرتے ہیں، اور ابرام کی بیوی ساری کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ساری نے ابرام سے کہا کہ مجھے تو خداوند نے اولاد سے محروم رکھا ہے، تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی، اور ابرام کو کنان میں رہتے ہوئے 10 برس ہو گئے تھے جب ساری نے مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے۔ وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی، اور خداوند کے فرشتے نے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ تیرے خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ اور ابرام سے ہاجرہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام اسماعیل رکھا۔ تب ابرام کی عمر 86 برس تھی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ذکر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا۔ ان آیات میں تصریح ہے کہ پہلے اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں۔ اب جو آیات ذکر ہو رہی ہیں ان میں یہ تصریح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور خدا نے ابرام سے کہا کہ ساری کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارہ ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا اور قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابرام سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا، کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور 91 برس کی سارہ سے اولاد ہوگی؟ اور ابرام نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جواب دہی باندھوں گا۔ ناظرین کرام، اور آنے والی آیات سے واضح ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم ہوگا۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے ابرام کو آزمایا اور اس سے کہا کہ اے ابرام، اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق، جسے تو بہت پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریاہ کے ملک میں جا، اور وہاں سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دے۔ طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے تو صبح براق پر سوار ہو کر ملک شام سے روانہ ہوتے، دوپہر مکہ میں آرام فرماتے اور رات کے وقت تک حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس پہنچ جایا کرتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کام کاج کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مل کر اپنے رب کی عبادت کریں گے، اس کے حرم کی تعظیم کریں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ یہ رسی اور چھری لو اور ہمارے ساتھ گھاٹی چلو تاکہ ہم گھر کے لیے لکڑیاں لائیں۔ یہ ارادہ دیکھ کر شیطان نے کہا کہ اگر آج میں ابراہیم کے گھر والوں کو نہ بہکا سکا تو کبھی نہیں بہکا سکوں گا۔ ایک آدمی کی صورت میں سیدہ ہاجرہ کے پاس گیا اور بولا، تمہیں پتہ ہے ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ ماں نے کہا، گھاٹی دونوں لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ ماں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ ماں نے کہا، پھر تو انہیں اطاعت کرنی ہے، بہتر ہے۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے بیٹے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہم گھاٹی پر لکڑیاں چننے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ تمہیں ذبح کرے گا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟
بولا کہ ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر ان کو چاہیے کہ اپنے رب کی اطاعت کریں۔ بیٹے کے انکار پر شیطان نے باپ کا رخ کیا اور بولا کہ شیخ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں ایک کام کے لیے گھاٹی جا رہا ہوں۔ شیطان بولا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے تمہیں خواب میں آ کر بہکایا ہے کہ اپنے لڑکے کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور فرمایا کہ خدا کے دشمن میرے پاس سے دور ہو جا، میں اللہ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ 3 مقامات پر شیطان نے یکے بعد دیگرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کی ناکام کوشش کی، اور وہ جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ ہیں۔ تینوں مقامات پر حضرت نے اس کو 7 سنگریزے مارے۔ آج بھی مسلمان دوران حج اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ سبیر نامی پہاڑ کی گھاٹی پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا اور کہا کہ سوچ کر بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار اور صابر بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ میرے بندھن کس کر باندھنا تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور کپڑے میری طرف سے سمیٹے رکھنا، ایسا نہ ہو میرا خون آپ کے کپڑوں پر لگے اور میرے اجر میں کمی ہو، اور خون کو دیکھ کر میری ماں کہیں رنجیدہ نہ ہو، اور مجھے ذبح کرتے ہوئے پہلو کے بل نہیں بلکہ پیشانی کے بل لٹائیے کہ مجھے خطرہ ہے پدرانہ شفقت آپ کے دل میں رقت نہ پیدا کر دے۔ چھری تیزی سے میری گردن پر چلا دیجئے تاکہ میرے لیے دشواری نہ ہو کہ موت سخت چیز ہے۔ جب میری ماں کے پاس جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور میری قمیض میری ماں کو دے دیں، ان کو صبر آ جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر سفید قمیض تھی۔ آپ نے والد سے کہا کہ اسے اتار لیں کہ کفن کے لیے اور کوئی کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے، اللہ کریم کے حکم پر عمل کرنے میں تم میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح باندھ کر پیشانی کے بل لٹایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی اور حلقوم پر چلا دی۔ اللہ رب العزت نے چھری پلٹا دی۔ ایک ندا کی گئی جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے، اس وقت ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم شاباش ہے، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا کہ جبریل امین نظر آئے جن کے ساتھ ایک سینگوں والا مینڈھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کا فدیہ ہے۔ جبریل امین نے تکبیر کہی اور مینڈے نے بھی تکبیر کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی تکبیر کہی۔ مدارک التنزیل میں ہے کہ دمبے کو ذبح کرتے وقت حضرت جبریل امین نے اللہ اکبر کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد فرمایا۔ اب یہ کلمات 9 ذی الحج کی صبح فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت باقیہ ہے۔ پھر منا کی قربان گاہ میں مینڈے کو ذبح کر دیا گیا۔ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ جس مینڈے کی قربانی کی گئی یہ وہی تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے پیش کی تھی، اسی لیے اسے قرآن مجید نے وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عظیم کہا۔ ابن الاسیر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ مینڈھا سینگوں والا تھا اور اس کی آنکھیں سفید تھیں۔ بحوالہ حسن یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک 12 سنگا سبیر کی وادی سے آیا اور اس کو ذبح کیا گیا۔ اس سارے واقعے کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے بے شک میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بولا اے ابا جان جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیں،
انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ صاحب مدارک التنزیل لکھتے ہیں کہ خواب پر غور و خوض کرنے کی وجہ سے 8ویں ذی الحج کو الترویح کہا جاتا ہے۔ پھر 9ویں کو رات کو دوبارہ خواب آیا تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا پکا ارادہ کر لیا، اس وجہ سے اسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ مختلف پہلوؤں سے بیت اللہ شریف کی تاریخ کیا ہے، حجر ابیض حجر اسود کیسے بنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے متعلق دیگر کتب سماویہ میں کیا روایات لکھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے کون سی تدابیر اپنائی۔ آئندہ پروگرام میں ہم جانیں گے کہ قوم لوط کی طرف سے عذاب لانے والے فرشتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناقشہ کی رودات کیا تھی، آپ علیہ السلام کی مختلف ازواج اور ان کی اولادوں کے اسماء مبارکہ کیا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے احوال کیا ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔